इबुदू इबादत करो रब्बकुम अपने रब की। बड़ा खूबसूरत अंदाज है मेरे रब का और दिल को भा देने वाली बात है, लेकिन जिसके दिल में उतर जाए। मेरा रब फरमाता है या अय्युहन्नास, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की। अब ये जो रब्बुकुम का लफ्ज़ है ना, इसमें अल्लाह ने गैरियत का ख़ात्मा फरमा दिया है, अपनाइयत का इजहार फरमा दिया। रब्बकुम, इससे मुराद ये है कि मैं तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। बुतों की इबादत ना करो, आग की पूजा ना करो, सूरज की इबादत ना करो, चांद की पूजा ना करो, तमाम झूठे खुदाओं को छोड़ दो। ऐ लोगों, इन तमाम झूठे खुदाओं को छोड़ दो, बस अपने रब की इबादत करो। या अल्लाह ज़रा बता तो सही ना, अपनी क्वालिटी भी तो बयान कर। तू रब है, रब होने का दावा करता है, ज़रा अपनी क्वालिटी तो बयान कर। तो रब फरमाता है अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं वो रब हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़कुम, यहाँ भी कुम, रब्बुकुम खलक़कुम, यहाँ भी कुम, काफ की ज़मीर लगा के फरमाया और तुम्हें पैदा करने वाला मैं तुम्हारा रब हूँ, और किसी ने तुम्हें पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इस बात को भी साफ बयान कर दिया, फरमाया इबादत मेरी करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है। और फिर सिर्फ यही नहीं, फरमाया आगे भी सुन लो, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, परदादा, नकड़दादा, लकड़दादा, ये सारे के सारे मैंने ही पैदा किए, सारे के सारे, इनको सबको मैंने खल्क किया, मैंने इसको, मैं ही इनको पैदा करने वाला हूँ। फिर फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, और इबादत भी मैं अपनी, कोई भलाई नहीं मेरी इसमें भी तुम्हारी भलाई है। तुम इबादत करोगे, मैं तुम्हें तकवे का नूर अता फरमा दूंगा। लअल्लकुम, यहाँ भी कुम, रब्बुकुम खलक़कुम लअल्लकुम, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। उलमा इसको बड़ा समझता है और अहले ज़ौक़ भी समझ जाते हैं। कुम मैंने बता दिया, कुम का तर्जुमा तुम्हारा रब, तुम्हें खलक किया, तुम्हें तकवा दूंगा। कौन? मेरा रब। अल्लाह तकवा का नूर अता करता है जो उसकी इबादत करता है। और मैं यहाँ अक्सर कहा करता हूँ, अगर इंसान अपने खलक होने के मटेरियल को देख लेना तो तकब्बर और गुरूर के सारे पहाड़ टूट जाएं, तकब्बर और गुरूर के सारे बुत पाश पाश हो जाएं। अगर अपनी पैदाइश का मटेरियल बंदा देख ले तो फिर तकब्बर नहीं रहता, तकब्बर मिट जाता है। फिर गुरूर के बुत पाश पाश हो जाते हैं, फिर बंदा अपने रब के करीब होता है, क्योंकि जो बंदा रब के करीब होता है फिर उस पर रब की मेहरबानियाँ होती हैं। आज हमारा रिवाज कुछ इस किस्म का है ना, वरना जिन कौमों ने इल्म सीखा है ना, जिन लोगों ने इल्म दीन से प्यार किया है, इल्म से प्यार किया है, दीन के इल्म से खुसूसी तौर पे, दुनिया का इल्म जो है ना ये भी एक बड़ा इल्म है, लेकिन आखिरत में सुरखरू करने वाला इल्म कौन सा है? दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। एक बादशाह था, तो वो अल्लाह ने उसको बेटा दिया और बेटा उसके पास एक ही था। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को तमाम उलूम व फ़नून सिखाऊंगा। उसने ये इरादा कर लिया। अल्लाह करे हमें भी ये अल्लाह इरादा पुख्ता करने की तौफीक दे कि अल्लाह हमें औलाद दे तो हम भी अपनी औलाद को दीन का उलूम फ़नून सिखाएं, ताकि वो दुनिया भी अच्छी गुजारे, दीन भी, आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो बादशाह था, बादशाह ही होते, बादशाह के
جو دربار ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کے انداز ہوتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کا بیٹا جب بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، تو اس نے اس کو تیر اندازی بھی سکھائی، کشتی کرنا بھی سکھایا، گھوڑ سواری بھی سکھائی، دنیا کے علم بھی اس کو، تجربے، دنیا کے سارے معاملات، رہنمائیاں اس کو سکھائی۔ ایک دن کہنے لگا کیوں نہ اب میں اپنے بیٹے کو اخلاق بھی کہیں سے عطا کر دوں، اس سے کہیں اس کا اخلاق بھی سنور جائے، کہیں سے اس کو دین کا علم بھی مل جائے، دین کی تعلیم مل جائے اور اس کا اخلاق بہتر ہو جائے، کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اخلاق بہت بڑی شے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا نا، قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ بندہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اس نے کہا چلو میرا بیٹا دنیا تو سیکھ گیا ہے، کل کو یہ بادشاہ بھی بنے گا، تخت و تاج کا مالک بنے گا، تو اس کے پاس دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ قربان جائیں، میرے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کس کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا اے اماں بتا تو صحیح حضور کے اخلاق کی کوئی بات کر نہ ذرا، بتا تو صحیح حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق۔ تو بادشاہ ایک استاد کے پاس پہنچا تو شیخ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے استاد تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے۔ ان کے پاس گئے، جا کہنے لگے شیخ صاحب میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ میرے گھر آ کے بیٹے کو پڑھا دیا کرو۔ شیخ صاحب فرمانے لگے اگر تیرا بیٹا میرے گھر آ کے پڑھنا چاہتا ہے تو میں 100 دفعہ پڑھاؤں گا، تیرے گھر میں ایک دفعہ بھی نہیں جا کے پڑھا سکتا، کیونکہ میں نے تو بچے پڑھانے ہوتے ہیں۔ اگر میرے گھر آ کے پڑھ سکتا ہے، میرے مدرسے میں آ کے تیرا بچہ پڑھ سکتا ہے تو پھر پڑھاتا ہوں۔ بادشاہ کے بچے تو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے بچوں کے نخرے ناز علیحدہ انداز ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی بندہ ایسا ہی چاہیے تھا درویش، جو بندہ دین کو بیچنے والا نہ ہو بلکہ دین کی خدمت کرنے والا ہو، خدا کا خوف اور نبی کی شرم رکھنے والا ہو۔ مجھے بھی کوئی خوددار عالم دین ہی چاہیے تھا، مجھے بھی دین بیچنے والا بندہ نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا۔ بادشاہ صبح کو لے کے آیا، حضرت نے پڑھایا، 6 سال تعلیم دین کی حاصل کی۔ کہا بادشاہ بیٹا تیرا تعلیم حاصل کر گیا ہے، اب یہ دین کا طالب علم بن چکا ہے۔ حضرت محدث پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، آپ جب دستار بندی ہوئی، آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، دستار باندھی گی نا آپ کے سر پہ، تو آپ نے گھر آ کے اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو وصیت کی جب میں مروں تو مجھے کفن اس دستار میں دے دینا۔ پوچھا اس کی وجہ کیا؟ حضور کفن تو مل جائے گا، کفن تو بڑا ہے، کفن کے کپڑے تو بہت مل جائے گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں، یہ کپڑا میرے استادوں نے میرے سر پہ باندھا ہے، اور وقت کے بہت بڑے علماء، بڑے بڑے اساتذہ نے یہ اعلان کیا، گواہی دی ہے کہ مولوی سردار احمد، مولانا سردار احمد جو ہیں یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم تیار ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہی مجھے کفن دے دینا۔ تو یہ جو عزتیں ہوتی ہیں، یہ جو دستار ہوتی ہے، یہ بڑی برکت کی شے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو پیغام بھیجا تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا، پڑھ گیا، دستار بندی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے نا تو شیخ صاحب نے بلایا اس بادشاہ کے بیٹے کو۔ جب وہ گھر آیا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، داخل ہوا، آپ نے اندر سے کنڈی لگائی اور شیخ حسن رحمۃ اللہ نے کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور مارنے لگے۔ اتنا مارا کہ جسم کے اوپر نشان پڑ گئے۔ بیٹا کہنے لگا شہزادہ بادشاہ کا بیٹا کہ مجھے کیوں مارتے ہو حضور، مجھے بتاؤ۔ کہا نالائق آدمی آگے سے سوال کرتا ہے، تجھے میں کیوں بتاؤں کیوں مارا ہے؟ بس میں نے مارا ہے، پھر مارا 2-3 بار مارا اور سخت شدید قسم کا مارا۔ دروازے پہ جب کھولا دروازہ، کہنے لگا، آپ نے فرمایا جا بھاگ جا،
جب وہ نکلنے لگا تو کہنے لگا حضور ساری زندگی مجھے یاد رہے گا، آپ نے مجھے بغیر وجہ کے مارا ہے۔ گھر گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا، باپ کے پاس، باپ سے کہا مجھے استاد نے مارا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بیٹا کوئی حکمت ہوگی؟ کہا میرا کوئی قصور نہیں تھا، آج تو استاد بچے کو اگر دھمکا بھی دے نا تو ماں آ جاتی ہے، ماں کہتی استاد جی قاری صاحب بچہ تو میرا لاکھوں سے اربوں سے بھی نہیں ملتا، تم تو 8,000 روپیہ 10,000 روپیہ تنخواہ لیتے ہو، مسجد میں رہنا کہ جواب دلوا دوں؟ مسجد بھی بیچارے کو جواب ہو جاتا ہے، پریشانی بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں ابا جی مجھے بغیر وجہ کے مارا ہے۔ کہا کوئی وجہ تو ہوگی؟ کہا نہیں کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ پھر بادشاہ نے تاریخ ساز جملہ کہا یاد رکھو جو اپنے اساتذہ کو جو قومیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے سمجھانے والے کو، اصلاح کرنے والے کو جو قوم کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس قوم کی بھلائی ہوتی ہے جو سمجھانے والے کی بات کو سمجھ جائے۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا نہیں میں تو تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کروں۔ ماں سے کہنے لگا شاید ماں مان جائے گی، لیکن ماں بھی بادشاہ کی اچھی بیوی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اب تیرے باپ نے انکار کر دیا تو اس سے ہاں کون کرا سکتا ہے، اب یہ بات نہیں ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال گزرے، بادشاہ فوت ہو گیا۔ اب وہ بیٹا وہ لڑکا بادشاہ بن گیا۔ اب وہ بادشاہ بنا تو جب اس نے اختیارات سنبھالے نا تو سب سے پہلے اپنے ملازموں کو نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ شیخ حسن کو پکڑ کے لاؤ، اور اگر وہ نہ آئیں تو اٹھا کے لے آؤ۔ پولیس بھی ساتھ بھیج دی، پاور میں آیا، با اختیار ہو گیا۔ جب بندہ اختیار میں ہوتا ہے نا پھر اس کے بڑے نشے ہوتے ہیں، یہ تو پتہ جب چلتا ہے جب بندہ اختیار میں نہیں ہوتا، پھر سمجھ آتی ہے کہ اب میرے اختیار میں کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، بس یہ دعا کرے کہ اللہ کسی کو بھی محتاج صرف اپنا محتاج رکھے، ورنہ دنیا تو ہنستی ہے، دنیا تو محتاج کا مذاق اڑاتی ہے، دنیا تو محتاج سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، لیکن دعا کرے اللہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ تو حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب پولیس سے اٹھا کے لائی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور اتنے بوڑھے کہ دونوں ہاتھ لاٹھی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے، پھر بڑی آہستہ سے چلتے، اور یہ آنکھوں کی جو بھویں ہیں نا جن کو یہ بھویں یہ بھی آپ کی جو ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے لٹک چکی تھی۔ تو جب دربار میں جا کے کھڑے ہوئے اس بادشاہ کے شاگرد کے، وہ با اختیار ہوا تھا، کہا حضور معذرت خواہ ہوں، ناراض نہ ہونا، لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے 35 سال ہو گئے، ابھی بھی میرے جسم میں درد موجود ہے، تو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے مجھے مارا کیوں تھا۔ حضرت شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے میں نے بھی آج تک کے لیے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس دن تک زندگی عطا کرنا، میں یہ لمحے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے بھی زندگی عطا کرنا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد تو بادشاہ بنے گا، اور میں نے تجھے اس دن اس لیے مارا تھا کہ تاکہ کل تب جب تو بادشاہ بن جائے تو پھر لوگوں پہ سختی نہ تو کرے، تجھے سختی کا احساس ہو۔ کہا کتنے سال ہو گئے مار پڑے؟ کہا 35 سال۔ کہا بھولا تو نہیں؟ کہا میں نے دیکھا تھا اپنی نظر سے کہ تو بادشاہت کے تخت پہ آئے گا، اور میں نے تجھے اس لیے مارا تھا تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے تو سوچ لے کہ زیادتی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بس جب یہ بات شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی نا تو آ کے دست بوسی کی، پاؤں میں پڑ گیا اور کہا حضور آپ کی مہربانی۔ آج تو کوئی استاد کا شکریہ ادا کرتا ہی نہیں نا، آج تو لڑائی جھگڑا الٹا استاد کے ساتھ جو ہے وہ الجھاؤ، شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ نے میرے بچے کو سمجھا دیا، سکھا دیا، کچھ پڑھا دیا، کچھ پڑھنا۔ بادشاہ وقت ہے، پاؤں میں گرا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، اور پھر جملے جو اس نے کہے بادشاہ کے بیٹے بادشاہ نے، اس نے کہا شیخ آپ کی مہربانی ہو، آپ نے مجھے علم دین پڑھایا بھی ہے
اور تجربہ کر کے سکھا بھی دیا ہے۔ حضرت شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سن، کل تو بے بس تھا، تیرا گناہ نہیں تھا لیکن میں نے تجھے پیٹا تھا، آج تو با اختیار ہے، اور ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن سارے مظلوموں کو میرا رب با اختیار بنا دے گا، اور پھر رب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پھر اس دن تجھ سے پوچھا بھی جائے گا، ایک ایک لفظ کا حساب تجھ سے لیا جائے گا، تجھ سے ساری بات پوچھی جائے گی۔ اور میں نے تجھے اس لیے سمجھا دیا تھا کہ بادشاہی تخت میں بیٹھ کے کہیں تو اپنے رب کو نہ بھول جائے، اپنے رب کو تو یاد رکھے۔ دوستان عزیز وقار، زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھو، ہر لمحہ غفلت سے محفوظ رہو، غفلت سے بچتے رہو۔ اور میں تو اکثر اب خاموشی زیادہ اختیار کرنے لگا ہوں، وہ اس لیے کہ روز بروز یہ اچانک حادثات، اچانک اموات، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے اور ہم جو ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، عبادت تم میری کرو گے تو میں تقوی میں عطا فرماؤں گا۔ عبادت کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن بھلا کس کا ہے؟ اپنا۔ اللہ کی عبادت نہ کرے کوئی بندہ کائنات میں تو کیا اس کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ فرماتا ہے عبادت تم میری کرو گے، مقدر اپنے سنوار لو گے۔